नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज हम पारा 6 का आगाज़ करेंगे और हमारी जो सूरह है वो हम सूरह निसा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी पारे में उस सूरह के बाद हम इंशाअल्लाह ताला सूरह माइदा का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर हम सूरह निसा की आयत नंबर 148 से आज अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 148 में फरमाते हैं कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी बुरी बात को बुलंद आवाज़ से कहा जाए सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर किसी के साथ जुल्म हुआ, किसी के साथ ज़्यादती हुई, तो इंसान अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। ठीक है, उसको इजाज़त दी गई है, यानी एक हुदूद में रहते हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए और जो लिमिटेशंस हैं उसमें रहते हुए इंसान अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। ये ख़ुद अल्लाह ताला ने इंसान को इजाज़त दी है। ठीक है, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी बुरी बात को अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी बुरी बात को बुलंद आवाज़ से कहा जाए सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ है। यानी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि आप बुलंद आवाज़ से बोलें, बुरी तरह से बोलें, इस तरह से इस्तेमाल करें अपने अल्फाज का, चूज़ अपने अल्फाज को इस तरह करें, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ है उसको इस बात की इजाज़त है। देखें सुनन तिरमिज़ी की हदीस 625 में हम देखते हैं कि मज़लूम की बद्दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। यानी अल्लाह के और एक मज़लूम के दरमियान कुछ भी पर्दा नहीं होता। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, मज़लूम की हाय ना लगे, किसी का दिल ना दुखाओ। तो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमा रहे हैं कि जिस पर जुल्म हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है 1536, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों की दुआएं हैं जो कभी रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती हैं, जिसमें एक मज़लूम की दुआ है। यानी मज़लूम की जो दुआ है वो कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। ठीक है, तो इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि हमारे हाथों से किसी मज़लूम के ऊपर कोई जुल्म ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तो अल्लाह ताला ने ख़ुद परमिशन दी है कि उसकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जो हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आयत नंबर 149 हम देखते हैं कि देखें पहले आयत में तो अल्लाह ताला ने कहा कि मज़लूम को ये इजाज़त है कि वो तेज़ अल्फाज में बात कर सकता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है, और ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूरी भी है निकालना, बिकॉज़ अगर वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर रहेगा तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन अगली ही आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अगर तुम भलाई को ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ या तुम बुराई को माफ़ कर दिया करो तो यकीनन अल्लाह भी माफ़ फरमाने वाला, कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, पहले तो कह दिया कि ठीक है, अगर तुम परेशान हो, तुम फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो, यू कैन डू दैट, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट अगर तुम माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। देखें अल्लाह ताला कि अगर हम सिफ़ात देखें तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ़त है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ ना करें तो हम जानते हैं कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमसे न जाने कितने गुनाह हमसे होते हैं, हमारी आँखों से, हमारे हाथों से, हमारी ज़ुबान से, हमारे दिल से,
لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی رکو، اس گناہ کو لکھو مت جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، ویٹ کرو، ہے نا، اس طرح کی احادیث ہم نے دیکھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر معافی اور درگزر کا سبق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں اپنی 4 صفات بیان کی ہیں۔ تمہارا رب سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی یہ شان ہونا چاہیے کہ وہ ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم صرف ایک ہی پارٹ لیتے ہیں نا قرآن کا تو کنفیوژنس کریٹ ہو جاتے ہیں کہ اوکے اللہ نے ہمیں پرمیشن دی ہے، وی کین ڈو واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو، کیونکہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اجازت ہے، لیکن آپ اس کی اگلی آیت کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ اگر تم معاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تمہاری بدگوئی پر، تمہاری یہ فرسٹریشنز پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن اس سے بھی بہتر درجہ تمہیں کب ملے گا؟ جب تم سامنے والے کو معاف کر دو گے۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے بھی، اگر بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تواب ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دین اینڈ دیر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے دیں، اسی وقت سزا دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اسی لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم بھی اسے معاف کرنا سیکھیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4896، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو بہت اچھے سے سنیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کسی نے کچھ برا بھلا کہا تو آپ چپ رہے، پھر کہا، پھر چپ رہے، جب تیسری بار کہا تو آپ خاموش نہ رہ پائے، آپ نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا۔ اچھا، اب جب آپ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے، آپ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ بڑا غور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ وہ کس چیز سے ناراض ہو گئے، انہیں کیا چیز بری لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو جواب سنیے گا اس کا بہت غور سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو اس آدمی کو اس کے کہنے پر جھٹلا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جب شیطان آ گیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یعنی جب ہم چپ رہتے ہیں تو ہماری طرف سے اسے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، یا یہ کہیں کہ ہمارا جواب خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ ہمیشہ ہوتا ہے نا، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں یہ جو تعلیم ہمیں مل رہی ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ تعلیم ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہم کو اپنے غصے پر قابو کرنا آنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث 6643 میں دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یعنی اس کی اسٹرینتھ، اس کی فزیکل اسٹرینتھ اس کی طاقت نہیں ہے، بلکہ طاقتور انسان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ غصہ سب کو آتا ہے، یہ ایک نیچرل کمپوننٹ ہے ایک انسان کا، غصہ آنا، لیکن غصے کے اوپر قابو پا لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں کہوں گی کہ آپ لوگوں میں جس کو بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، وہ ان احادیث کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 150۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا
اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں۔ اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں بنیادی خرابی کہاں سے پیدا ہوئی، دین کے اندر جو یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جو فرق پیدا ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا پیدا، اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو خرابی پیدا ہوئی وہ وہاں سے ہوئی کہ اللہ اور رسولوں میں تفریق کر دی گئی۔ دین میں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دی گئی۔ ایک تفریق تو یہ ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دی۔ رسولوں کے درمیان کیسے تفریق ہوئی؟ ہم یہ کہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم تو سب کو ہی مانتے ہیں، لائک ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، عیسائی کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو وہ ہو گئی تفریق، یعنی فرق کرنا۔ لیکن مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے۔ تو جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ ڈفرنس پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک دوسری تفریق بھی ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ ہم چلیں سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، ایک تفریق اور ہے اللہ اور رسول کے بیچ میں تفریق پیدا کر دینا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی حدیث کی بات اگر آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اوکے گڈ حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا، لیکن اچھا اس سے ریلیٹڈ کوئی قرآن کی آیت بھی تو ہوگی نا، وہ ہم کو دکھا دیں۔ تو ٹھیک ہے، قرآن پہلے ہے، اس کے بعد حدیث ہے، لیکن حدیث کو کمپلیٹلی اگنور کر دینا اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اوکے مجھے قرآن کی آیت دکھا دے تب میں اس بات کو بلیو کروں گی، تو وہ بری طرح سے کیا ہے؟ حدیث کو الگ کر دینا۔ حدیث کو الگ کر دینا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو ہم حدیث کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اوکے لیٹ اٹ بی، ٹھیک ہے، ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں صرف قرآن سے آیت کو دیکھنا ہے۔ کیا ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم حدیث کو نہ سمجھیں؟ قرآن کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کئی آیات ایسی ہیں جو آپ کو جیسے حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ حدیث نہیں دیکھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو حدیث بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ یہ سنیں کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا کام تھا کہ ان کے اوپر وحی آئی، انہوں نے وہ وحی اپنے صحابہ کو سنائی اور انہوں نے اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن وہاں پہ اپنا جو بھی کچھ ان کو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب قرآن عربک میں ہے، ہم عربک سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ہم عربک سیکھ کے قرآن کو سمجھ لیں گے، ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حدیث کو دیکھیں؟ یہ ہے خرابی دین کی، یہ خرابی دین میں ہو رہی ہے جس وجہ سے اتنی زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں۔ ہم نے تفریق کرنا شروع کر دیا، اللہ میں، رسولوں میں، آپس میں رسولوں میں تفریق کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو پرابلم ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کو ماننے کی اگر بات کی جائے تو اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو غور سے سمجھیں کہ دین میں خرابی کہاں ہو رہی ہے، کہ اللہ کو اور رسولوں کے بیچ میں تفریق پیدا کر دی گئی ہے، یہاں سے اس چیز میں خرابی ہو رہی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو تمام جب ارواح سے جو ایک عہد لیا تھا، اس کے بعد جتنی جو نبیوں کی جو ارواح تھی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، ان سے بھی فرما برداری کا وعدہ لیا تھا، ہے نا، اور سب نے تصدیق کی تھی کہ ہاں ہم ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو اب یہ جو تفریق ہو رہی ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے دین میں خرابی کا۔ آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں۔ اکبر کا نام سب نے سنا ہے، اکبر بادشاہ۔ اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، دین الہی، اور اس کا کیا کہنا تھا کہ دیکھو ساری پرابلمز کیا ہو رہی ہے، رسول کی شریعت ماننے سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری پرابلمز وہاں سے کریٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اب شریعت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے اپنا ایک دین ایجاد کیا، دین الہی، یعنی الہ تو ایک ہے لیکن اسی کو ماننا ہے، رسولوں کو نہیں ماننا۔ اور یہ بہت بڑی یہاں سے ایک پرابلم کریٹ ہوئی کہ اوکے اللہ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ نے بولا ہم نے مان لیا، اب اس کے لیے ہم جو شریعت ہے نا، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں، اچھا وہاں ایسا ہے یہاں ایسا ہے، یہ سب ماننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ جب ہم شریعت کو مانیں گے، شریعت کو کیسے مانیں گے؟ ہم رسولوں کے تھرو ہی تو شریعت کو مانتے ہیں۔ کچھ چینجز ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کچھ چینجز ہوئے جو ہماری شریعت میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 4198، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس شخص نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے، ان سے کہلوایا جاتا تھا۔ ہر وہ بات جو رسول اللہ علیہ وسلم، ہم نے کئی بار دیکھا نا کہ کوئی سوال رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا اور وہ خاموش ہو جاتے تھے، پھر ان کے پاس وحی آتی تھی اور پھر وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی بات جو بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہی، چاہے وہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنی طرف سے حدیث نہیں بنائی، بلکہ ان کے دل میں اس طرح کا ایک خیال آتا تھا، ٹھیک ہے، یا جو وحی ہوتی تھی وہی وہ ہے جو قرآن میں ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی بھی جو احادیث ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے اگر یہ کہیں کہ اللہ کا ہی تو کلام ہے، کیونکہ اللہ ہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے تھے اور اس کے اکارڈنگ پھر وہ اپنی بات کہتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تفریق کرنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں تفریق کرنے سے بچنا ہے اور رسولوں کے بیچ میں تفریق کرنے سے بچنا ہے۔ اور دیکھیں ایمان کیا ہے، آپ کا ایمان کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ملائکتہ، ملائکہ پہ، کتبہ و رسولہ، یعنی تمام رسولوں کے اوپر جب آپ ایمان لے کر آئیں گے تب جا کر آپ اپنے آپ کو ایک مسلم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مومن کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، ہم نے ڈفرنس پڑھا نا ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا۔ جب ہم اللہ کے ہر رسول کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تبھی جا کر ہم مومن ہوں گے۔ تو یہ بات بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، تو جو لوگ یہ تفریق کرتے ہیں دراصل وہی لوگ کافر ہیں اور ان کے لیے بہت عذاب، ان کے لیے ایک بہت بڑا اہانت آمیز عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو یہ تفریق کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے
اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب پہلے تو بتا دیا کہ جنہوں نے تفریق کی کیا ہوگا ان کے لیے عذاب ہے، عذاب مہینہ، ان کے لیے دردناک عذاب، اہانت آمیز عذاب ہے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسولوں پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہترین اجر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ دیکھیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تمام رسولوں کے اوپر ایمان لایا جائے، اور ہر ایک رسول اپنے زمانے کا ایک بہت ہی کہتے ہیں نا ایک نوبل پرسن، اس کے اندر ساری کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو چوز کرتا ہے رسول کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایسی کوالٹیز ڈیولپ کی ہوتی ہیں، یا وہ یہ کہہ لیں کہ وہ پیدا ہی ان کوالٹیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایماندار ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، تو سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا جو رسول بنتا ہے ہر ایرا میں، ہر ڈیوریشن میں، رائٹ؟ اور ان کا کام ہوتا تھا کہ ٹھیک طریقے سے پیغام کو دنیا تک پہنچا دیں، اور انہوں نے اس کام کو کیا بھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس رسول نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا، نو، ہر رسول نے اپنا کام بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا، ہر نبی نے جو تقاضے تھے وہ اچھی طرح سے پورے کیے۔ سورہ آل عمران میں ہم آلریڈی پڑھ کر آئے ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی تمہارا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ ہم آلریڈی سورہ آل عمران میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول تھے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھیں، جو بھی دوسرا رسول آئے گا وہ اپنے سے پہلے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے آئے گا، اور سب نے کہا تھا کہ جی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اسی طرح سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی تھی، سورہ صف میں آئے گا کہ یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اب آپ دیکھیں اس کو کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تو تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو مجھ سے پہلے رسول تھے، اور جو میرے بعد آئیں گے میں ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو رسولوں کا کیا کام تھا؟ رسولوں کا کام تھا اپنے سے پہلے آنے والوں کی تصدیق کرنا، اور اپنے سے جو بعد میں آئیں گے ان کے بارے میں انفارم کرنا کہ یہ رسول آپ کے درمیان آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی کہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں اٹھ کر اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ 100% جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 153۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کی مطالبہ یہ لوگ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ تو ہم نے ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سے جو یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں نا، اس سے بڑی بڑی چیزیں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مانگی. اور سورہ بقرہ میں ہم بہت اچھے سے پڑھ کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا چیز تھے. مطلب انہیں کچھ بھی دیا جاتا تھا وہ اس سے ایک چیز اور مانگتے تھے، اس سے اوپر مانگتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے معجزات کی ڈیمانڈ کی تھی. ہم نے پڑھا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ چمکتا تھا، ان کا ایک معجزہ تھا. لاٹھی کا اژدہا بن جانا ایک معجزہ تھا. اور جادوگروں کے اوپر جب ہم نے سورہ بقرہ میں ان چیزوں کو بریف میں پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھیں گے جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جو ان کا اژدہا جو عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور کس طرح سے جو جادوگر تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلوائی، اور کس طرح سے اس میں غرق ہو گیا فرعون اور اس کی پوری قوم. یہ ہم سب دیکھ چکے. اس کے باوجود کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے. مطلب ان کی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں. انہوں نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور انہیں آنے میں وقت ہوا تو انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے تو اور بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ ان سے کلام کرتے ہیں، ہمیں انہیں اپنے سامنے دیکھنا ہے اللہ کو. اس طرح کی باتیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت بڑی بڑی باتیں یہ کرتے ہیں، یہ کر چکے ہیں. اور دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں ہم نے دیکھا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے جب انہیں من اور سلوہ دیا گیا. آیت نمبر 68 سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ گائے کے بارے میں انہوں نے بار بار سوال کیے، کیسی ہونا چاہیے، کیسی دکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پانی کی ڈیمانڈ کی تھی. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 72 سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مقتول کے بارے میں سوال کیا تھا. اوکے، تو یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی پڑھ کر آ چکے کہ کس طرح سے وہ سوال کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے بڑے بڑے سوال جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے آلریڈی ان کی قوم کر چکی ہے. آیت نمبر 154 دیکھتے ہیں. اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ ساری باتیں ہو گئی اور سارے انہوں نے ڈیمانڈس کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کہہ کر گئے تھے کہ میں آؤں گا، میرا ویٹ کرنا. اور ان کے پیچھے سے کیا ہوا؟ بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اس کے بعد پھر ساری باتیں ہوئیں، اور الحمدللہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ چکے. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا، ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کیا عہد تھا وہ؟ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم شہر میں داخل ہوگے تو تم سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے، معافی مانگتے ہوئے جاؤ گے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جسٹ اپوزٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم حتتن کہتے ہوئے جاؤ گے، وہ حنتتن کہتے ہوئے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ ہفتے کے دن عبادت کرو گے، صرف عبادت کے لیے. ہفتہ سیٹرڈے عبادت کا دن ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا ذریعہ بنایا. آلریڈی ہم پڑھ چکے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ والا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا کہ ہفتے کے دن کی عبادت کرو گے، ٹھیک ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عہد جو تھے ان سے لیے ہوئے تھے، رائٹ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو واپس، ان ساری چیزوں سے وہ پلٹ گئے. یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، آپ ان کو پڑھیں، ہم پورے قرآن میں ان کو پڑھیں گے. ہم نے سورہ بقرہ میں انہیں بہت اچھے سے پڑھا. ہر ایک بات کو اللہ کی، ہر ایک بات کو یہ کیا کرتے تھے، جھٹلا دیتے تھے. تو یہاں پہ 3 عہد لیے گئے تھے جب کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کیا کہ دروازے میں جھک کر داخل ہونا ہے، حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور ہفتے کے دن عبادت کے لیے، ہفتے کا دن جو ہے اسے عبادت کے لیے خاص کرنا ہے. یہ 3 باتیں تھیں، یہ 3 عہد تھے جو لیے گئے تھے. بٹ ایز یوزول انہوں نے ان ساری چیزوں کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، کسی بھی چیز کو انہوں نے نہیں مانا تھا. انہوں نے بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کیا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اچھا، کیا ریزن ہے کہ بار بار بنی اسرائیل کو ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں، بار بار بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا یہی، دوبارہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے. کیا ریزن ہے؟ ہم باقی قوموں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، اس میں تھوڑا بہت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑا پڑھا، ٹھیک ہے. لیکن بنی اسرائیل کنٹینیوس قرآن میں چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو ابھی تک زندہ ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے. ہم انہیں دیکھ کر یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اوکے ان کے اوپر یہ مشکلات آئی تھیں، ان کے اوپر یہ پرابلمز آئی تھیں، وہ کتنے سارے تھے تعداد میں، آج دیکھیں لمیٹڈ ان کی تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ان کو چھوڑا ہے اس دنیا میں، اور ہم آج بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 155 دیکھتے ہیں. تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا، اس کے سبب اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور ان کے کفر کے باعث بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی کم. اب انہوں نے کیا کیا؟ میثاق کو توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، جو کوہ طور پر کے دوران ان سے لیا گیا تھا، ان کے سر کے اوپر رکھ کے لیا گیا تھا. انہوں نے پھر اس کو توڑا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور کسی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں. اپنے دل کو غلافوں میں کوئی خود بند نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ اب ہم کہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایسا نہیں ہے کہ مہر لگا دی، بلکہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اب وہ ایمان لائیں گے بھی نہیں، اور اگر لائیں گے تو بہت کم اس میں سے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے. اتنے کٹر ورڈ سنا ہے آپ نے، کٹر ہوتے ہیں، بالکل پکے ہوتے ہیں، تو وہ یہودی وہ لوگ ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر لائے بھی تو بہت کم. آیت نمبر 156 دیکھتے ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. انہوں نے کیا کیا؟ مریم علیہ السلام پہ بھی بہتان لگایا، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کی، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا. کس نے؟ یہودیوں نے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مارنا چاہتے تھے، بلکہ ان کی نظر میں تو انہوں نے مار ہی دیا، سولی چڑھا دیا، ان کو صلیب پہ لٹکا دیا، ٹھیک ہے. یہ سب ان کے بارے میں ان کا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے تو جو تھا ان کا رنجش تھی، انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بھی بہتان لگایا، اور ان کے لیے بہت برے الفاظ کہے جو کہنا بھی بڑا مشکل ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ مریم علیہ السلام کی جو انہوں نے غلط کام کیا تھا اس کا رزلٹ عیسیٰ علیہ السلام، مطلب بولنے میں بھی جو زبان ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے،
لیکن انہوں نے یہ بہتان لگایا تھا مریم علیہ السلام پہ، اور اس کا رزلٹ، ان کے غلط کام کا رزلٹ جو ہے وہ بڑے، مطلب وہ جو الفاظ یہاں ادا کیے گئے وہ میں ادا بھی نہیں کرنا چاہتی، بٹ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کے غلط نتیجے، غلط کاموں کا نتیجہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اتنا بڑا بہتان، اتنی نیک، اتنی عابدہ خاتون، اتنی مطلب ان کے لیے کیا کہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ الفاظ یہودیوں نے ادا کیے تھے. اور جس طرح سے عیسائی جو ہیں وہ ان کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں وہ ان کو سن آف گاڈ مانتے ہیں. تو اس کو کنفرنٹ کرتے ہوئے یہودی کہتے ہیں کہ وہ سن آف گاڈ نہیں، وہ سن آف مین ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کے بن، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں ہی باتیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس حد تک جو یہودی ہیں وہ اس چیز کے اوپر اس حد تک مطلب گر چکے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو جو کیا، انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بھی بہتان لگایا. آیت نمبر 157 دیکھتے ہیں. اور بسبب ان کے لیے کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے. اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک اور شبہات میں، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ یہ جو یہودی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، انہیں صلیب پہ چڑھا دیا، ان کا قتل کر دیا، در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کی شبیہ بنا دی گئی تھی، ان کے جیسا ایک انسان جو تھا وہ بنا دیا گیا تھا. آیت نمبر 158 میں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کمال حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسے اٹھا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. اب پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں ان کا قتل نہیں ہوا، ان کی شبیہ بنا دی گئی تھی، ان کے جیسا ایک انسان بنا دیا گیا تھا. اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. اس کی تفسیر ہمیں قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث میں نہیں ملے گی. اس کی تفسیر ہم کو ملتی ہے بائبل سے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ بائبل پہ بھی ہمارا ایمان ہے اور تورات پہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جو بات قرآن سے ٹکرائے گی ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن جو بات قرآن سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم ضرور مانیں گے. تو ہمیں یہ بائبل سے یہ ڈیٹیلز ملتی ہیں، اور یہ ڈیٹیلز الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں. لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے ایک بار اور شارٹ میں آپ کو میں یہ بات بتا دیتی ہوں کہ جو یہود تھے وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح سے قتل کر دیا جائے، اور وہاں پر اس وقت رومی سلطنت تھی. اب وہ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے کوئی ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دیا جائے تاکہ ان کو جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو سولی پر چڑھا دے، صلیب پہ لٹکا دے. اب ایسا کچھ انہوں نے پلاٹنگ کی اور وہ اس میں سکسیسفل ہوئے. رومی سلطنت کے جو کہتے ہیں نا کان بھرنا، تو اس میں وہ سکسیسفل ہوئے، اور انہوں نے اس میں سے ایک جو ان کے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اس میں سے ایک حواری یہودا اس کا نام تھا، اس کو اپنی طرف کر لیا. اور جو رومی سلطنت کی جو سپاہی تھے ان سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس بتا دیا اس حواری نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور کہا کہ آپ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں، ایک کوٹری تھی یا کہیں پر وہ وہاں پر تھے، اور رات میں وہ عبادت میں مشغول تھے. تو وہاں پہ اور باہر آپ کے حواری جو تھے وہ موجود تھے. تو وہاں سے ایک حواری جو تھا، جو یہودیوں سے مل گیا تھا، جس کا نام یہودا کہا جاتا ہے، وہ جا کر سپاہیوں کو لے آیا کہ آپ ان کو گرفتار کر لینا.
اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اندر جاؤں گا، اور جیسے ہی جب میں کسی، کیونکہ وہ رومی جو سپاہی تھے وہ نہیں جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے کہا کہ جیسے ہی میں باہر آؤں اور کہوں کہ ہمارے استاد، آپ اس کو پکڑ لینا اور سمجھ جانا کہ یہی مسیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے ہی یہ شخص اندر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کہ ایسے ہی اوپر آسمان پر اٹھا لیا، اور دیکھیں وہی بات آیت میں بھی آئی کہ ہم نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جو حواری تھا اس حواری کو شکل دے دی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اسی کو پھر کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل، اور جیسے وہ باہر نکلا تو حواریوں نے کہا رے استاد آپ، سپاہیوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس نے بہت کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اسی کو جو بھی کچھ کیا گیا، صلیب پہ چڑھایا گیا، جو بھی کچھ کیا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ وہ اس یہودا نام کے حواری کے ساتھ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جو کہ یہ اس آیت میں ہم نے پڑھا۔ کیا الفاظ اس آیت کے؟ بر رفعہ اللہ، یعنی رفع، اٹھا لیا، ٹھیک ہے، الہی، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ الفاظ ہمیں بہت کلیئرلی قرآن میں مل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 159 دیکھتے ہیں، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جب مسیح علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں، دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، تو جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2222 میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل اور ایک منصف حاکم کی حیثیت سے اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، اور قیامت کا ذکر ہوا اس آیت میں، تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی، اچھا یہاں دیکھیں میں آپ کے ساتھ جو 2 حدیثیں صحیح بخاری کی 7439 اور سنن ترمذی کی 2434، یہ حدیث آپ لوگ پوری پڑھیے گا، ٹھیک ہے، لیکچر کے بعد۔ آپ اتنی خوبصورت حدیث ہے، جو پورا آخرت کا منظر ہے، آپ اسے پڑھیں تو کہتے ہیں نا گوز بمز آ جاتے ہیں، ایسی حدیث ہیں یہ، ان کو ضرور پورا پڑھیے گا، بہت لیندی حدیث ہے، اور بہت ڈیٹیل میں آخرت کا منظر اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ صحیح بخاری کی 7439 میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت کا منظر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آواز دی جائے گی کیونکہ کون کس کا عبادت کرنے والا تھا، تو جو صلیب ہوتا ہے نا، کراس کی عبادت کرتے ہیں کرسچنز، کراس لٹکائے رہتے ہیں، اس کو ہی چومتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو جو اس کو پوجنے والے ہوں گے وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، جو بت کو پوجنے والے ہوں گے وہ بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے صرف وہی رہ جائیں گے، اور اس میں سے بھی کون رہیں گے؟ اس میں سے بھی بد اور نیک لوگ رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر اس میں سے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ رہ جائیں گے، اس میں سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے ہم، کیونکہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم عزیر جو تھے ان کی ہم عبادت کرتے تھے، عزیر ابن اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا کوئی بیٹا نہیں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے گا، پھر ہم کہیں گے وہ کہیں گے عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، ان سے بھی کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت ساری باتیں، یہ صرف یہود و نصارہ کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، بہت ڈیٹیل میں اس کو آپ لوگ پڑھیے گا۔ اسی طرح سے جب سنن ترمذی کی حدیث پڑھیں گے 2434، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے نفس نفسی کا ماحول ہوگا، اور ہر انسان جو ہے رسولوں کے پاس جائے گا، آدم علیہ السلام کے پاس، اور پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی کے پاس جائیں گے، نفس نفسی کا ماحول ہوگا، ہر انسان اپنے میں ہی پریشان ہوگا، یہاں تک کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جایا جائے گا، اور وہ بھی کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہ کہیں گے کہ تم کس کے پاس جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور پھر وہ پوری حدیث ہے کہ کس طرح سے وہ ہماری سفارش کریں گے، سجدہ کریں گے۔ تو یہ حدیث بہت اچھے سے پڑھیے گا،
یہ حدیث یہاں پر لیکچر میں رکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھیں کسی کو بھی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. ماننا ہمیں کسے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور ہمیں اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کو خدا نعوذ باللہ نہیں ماننا، ہمیں رسولوں کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مان کے ہی ان کی اطاعت کرنا ہے. تو یہاں یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور یہی ریزن ہے کہ یہ حدیث میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں. آپ لوگ ان حدیث کو ضرور پڑھیں. آیت نمبر 160 دیکھتے ہیں. تو بسبب ان یہودیوں بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. کئی چیزیں تھیں جو حلال تھیں اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے اونٹ کا گوشت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں تو ہم نے ان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر تم اسے حرام جانتے ہو تو تم حرام ہی جانو. لیکن پھر یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ یہ چیز ان کے اوپر حلال نہیں تھی. انہوں نے اپنے ہی ریزنز کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آیت نمبر 161 اور بسبب ان کے سود کھانے کے جبکہ ان سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ یہودیوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو وہ سود کھاتے ہیں. دیکھیں سود کھانا جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں بھی حرام تھا. سود کھانا ہمارے لیے بھی حرام ہے. ہم نے بھی بہت ایزی چھوڑ دیا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کام ہے تو بنا سود کے ہوتا نہیں. کیا کریں، سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر ہم اس چیز کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، یہودیوں کی. انہوں نے کیا ایک کانسیپٹ تیار کیا تھا کہ آپس میں ہم لوگ یہ سارا کام نہیں کریں گے. یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ یہ سب کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ان کے مال جو ہے ناحق ہڑپ نہیں کرے گا، ان کا جو سود ہے آپس میں لین دین نہیں کریں گے. لیکن جو دوسرے ہیں یہودیوں کے علاوہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ کر آ چکے ہیں. تو یہ ان کا ماننا تھا کہ آپس میں ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ. لیکن آپ دیکھیں مسلمان تو، اب میں کیا بولوں کہ مسلمان تو آپس میں بھی کرنے سے وہ نہیں کرتے. آپس میں بھی آپ دیکھیں کہ سود کا لین دین، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنا، مسلمان تو کہاں پہنچتا جا رہا ہے آج. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات تو بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے، لیکن ہم اپنے لیے بھی دیکھیں کہ ہم نے سود کو اور غریب کا مال ہڑپنے کو، ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا ایڈ کیا ہوا ہے. آیت نمبر 162 البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی. وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ، ان کی جو جرائم کی جو لسٹ ہے وہ کتنی لمبی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے، وہ بھلے ہی تھوڑے ہیں، لوگ وہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں. اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو سلیم الفطرت ہیں، جو نیک ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اٹھ کر یہاں پر جو کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم غلط تھے، ہم غلط راستے پر تھے. اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ کتنے بلکہ اسکالرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کنورٹ ہوتے ہیں، کنورٹ ہونے کے بعد اسکالرز بن جاتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اصلی جو دین ہے وہ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. باتیں تو آبویسلی موسیٰ علیہ السلام نے بھی صحیح بتائی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صحیح بتائی اور ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن انہوں نے خود نے ہی آپس میں کیا کیا، اس میں تفریق کر دی. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں جو بنیادی جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت عظیم اجر دیں گے، وہ کیا ہے؟ آسمانی کتاب پر، قرآن پر ایمان لے کر آنا، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یہ ساری آخرت پہ یقین رکھنا. یہ کچھ چیزیں ہیں
جو اگر آپ نے کر لیا پراپر طریقے سے تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کا اس کتاب کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. اور کتاب کے اوپر ایمان کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کی جو بھی احکام اس میں بتائے گئے ہیں جب آپ ان کو فالو کریں گے. جب آپ یہ کہیں گے اوکے قرآن کے اندر یہ چیز ہے ٹک مارک لگائیں. بلکہ آپ لوگ کیا کریں اپنے لیکچر کے بعد ریکارڈنگ جب آپ سنتے ہیں اس میں ٹک لگاتے جایا کریں. اوکے یہ والا پوائنٹ ہے, اوکے آئی ہیو ڈن دس, میں اس پوائنٹ کے اوپر چل رہی ہوں, اوکے گڈ. یہ والا پوائنٹ ہے, نو میں نے ابھی تک اس پوائنٹ پہ کام کرنا شروع نہیں کیا, میں اس پوائنٹ میں ویک ہوں, آئی ہیو ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے. زکوٰۃ تو میں پوری نہیں نکالتی, ابھی تک نہیں نکالتی تھی, اوکے مجھے اس پہ ورک کرنا ہے. نماز میں پوری پڑھتی ہوں, گڈ. میں نماز کم پڑھتی ہوں, ایک آدھ نماز میری بیچ میں سے اسکپ ہو جاتی, نو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے پوائنٹس بنایا کریں ہر ایک آیت کے, بلکہ پین پیپر ساتھ میں رکھا کریں, سنتے جایا کریں, ریکارڈنگ سنتے ہیں جب پین پیپر رکھا کریں. اوکے اس آیت میں کیا کہا گیا, آئی ایم ورکنگ آن اٹ, اوکے, اور پھر آئی ہیو ورکڈ آن اٹ, آئی ایم ورکنگ آن اٹ, پہ اس پہ کام کر رہی ہوں, آئی ہیو ورکڈ آن اٹ, میں اس پہ کام کر چکی, ہو گیا میرا کام. بلکہ ہم سب کو, مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. جب ہم اس طرح سے اگر قرآن کو پڑھنے لگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی ایک کمپلیٹ زندگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں ہمارے لیے. آیت نمبر 163 دیکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام, اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی, اور عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی, اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سارے نبیوں کا, رسولوں کا نام لے کے بتایا کہ دیکھیں ہم نے ان سب کے اوپر وحی کی تھی جس طرح سے ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں. آیت نمبر 164, اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں, اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ہم اس قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا گیا ہے چند رسولوں کا. ٹھیک ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ بہت ہیں. ایک ضعیف حدیث میں 313 کا ذکر آتا ہے کہ 313 شاید غالباً 313 رسول ہیں اور 1.25 لاکھ نبی ہیں. ٹھیک ہے. ضعیف حدیث میں مجھے یہ فگر ملا ہے, ایسا کچھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہا جائے اتنے نبی, اتنے رسول, ان کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے نا یہ کس لیے بنایا ہے؟ یہ ایک بکلٹ ہے, ایک مینول ہے جو ہمیں دی گئی ہے, جس کو پڑھ کے ہم نے زندگی چلانی ہے. ہم مکسر چلاتے ہیں نا, اوکے یہ پارٹ ہے, یہ پارٹ ہے, یہ پارٹ ہے, اس کو دیکھتے ہیں ہم جب فرسٹ ٹائم یوز کرتے ہیں. تو ابھی تو سب کو یوز کرنا آتا ہے, کوئی نئی چیز جب یوز کرتے ہیں تو رائٹ. اسی طرح سے یہ ہم کو ایک مینول دیا گیا, اوکے ہمیں ایسے لائف گزارنی ہے, اوکے ایسے گزارنی, جو پوائنٹ میں نے ابھی پہلے بتایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کو سب کا نام بتایا جائے. ہم نے کچھ کے بارے میں آپ کو بتایا اور کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا, یعنی اللہ نے ضروری نہیں سمجھا, کیونکہ یہ کتاب ہسٹری کی بک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب احکام کی بک ہے. اسی وجہ سے ہمیں جو احکام کے لیے اللہ تعالیٰ کو ضروری سمجھ لگا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 165 دیکھتے ہیں. یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے, تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد, اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 165, اس میں یہ بتایا ہے کہ رسولوں کو کیوں بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ ان رسولوں کو کیوں بھیجا گیا, یا آپ کے پاس خود اس چیز کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ رسول اس دنیا میں کیوں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر, تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت, کوئی دلیل. وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. کیا آپ اللہ کے سامنے جا کر یہ کہہ سکیں گی کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, جبکہ ہمارے سامنے قرآن ہے, ہمارے سامنے حدیث ہے.
کیا یہودی کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن ہر انسان کا امتحان ہوگا، اس کا رزلٹ ہوگا، اور امتحان میں کوسچنز کیا ہوں گے؟ امتحان میں کوسچنز کیا ہوں گے؟ عمر کس کام میں لگائی؟ اپنی عمر کس کام میں لگائی؟ اپنی جوانی کس کام میں لگائی؟ اب دیکھیں عمر میں ہی جوانی آ رہی ہے، حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ کی 2690 کہ عمر کس کام میں لگائی۔ اب عمر میں ہی جوانی آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جوانی کو الگ سے بولا گیا، جوانی کس کام میں لگائی؟ ٹھیک ہے، اپنے مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور تمہارے پاس جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو میں نے بات کی نا ابھی کے پوائنٹس ہم نے لکھنا ہے، ہم نے بھی مجھے بھی انکلوڈنگ می ہم نے پوائنٹس لکھنا ہے، اسی سے ریلیٹڈ مجھے چیزیں نظر آتی جا رہی ہے الحمدللہ کہ جو علم ہے میرے پاس اس پر میں نے کیا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے اپنے علم کو کیا عمل میں لے کر آیا، یا صرف 1.5 گھنٹے کی کلاس سنی اور سن کے ہینڈز فری اتار کے اور چلیں بھائی عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر پڑھ لی اور پھر ٹی وی دیکھنے لگے، پکوڑے بنا کے چائے بنا کے پینے لگے، صرف یہ کیا؟ یا جو ہم نے کوئز آپ کو دیا تھا اس کوئز کے جب آپ نے آنسرز لکھے تو کیا آپ نے اس کے اوپر ورک کیا؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس لیکچر کا مقصد یہ ہے، اس قرآن کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے سبحان اللہ کہ مطلب میری جو بات میں کہہ رہی تھی وہی بات سامنے آ گئی الحمدللہ کہ دیکھیں کہ جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوال ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ کہوں کہ خوفناک ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی عمر کہاں لگا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اگر ہماری جوانی جا چکی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہماری جوانی میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم یہ جو مال کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، مال موسٹلی جو ہمارے ہسبینڈس کما کے لے کر آ رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، اس میں کوئی حرام تو انکلوڈ نہیں ہے؟ کہاں خرچ کر رہے ہیں مال کو؟ آپ کے ہسبینڈ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ خود بھی خرچ کر رہی ہیں، کہاں خرچ کر رہی ہیں اس مال کو؟ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، صدقہ جاریہ، ان سب میں خرچ کر رہی ہیں یا صرف فضول اڑا رہی ہیں؟ آج کل تو وہ بڑی بڑی اسکرینز اپنے گھر میں ہم لوگ لگاتے ہیں جو کہ لیکس اینڈ لیکس آف روپیز کی آتی ہے، کیا اس میں ہم برباد کر رہے ہیں اپنے پیسے کو؟ اللہ اکبر، ان سوالوں کا جواب دینا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ورک آن اٹ، ہم سب کو ورک کرنا ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ کوئی حجت نہ رہ جائے، آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ آپ یہ سارے ہم سے کیا سوال کر رہے ہو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو بھائی میں نے تو یہ سوال تمہیں پہلے ہی بتا دیے تھے، کوسچن پیپر تو لیک ہو چکا، آپ کو تو سارے آنسرز، ہم تو گیس پیپر ڈھونڈتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہیں سے کوسچن پیپر مل جائے، ایگزام میں کیا آئے گا، اور اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں کوسچن پیپر لگ جاتا ہے تو بڑا مزہ آ گیا ہے نا، ہزاروں میں کتنے ہزاروں میں کوسچن پیپرز خریدے جاتے ہیں، یہاں تو کوسچن پیپر آؤٹ ہے، صرف 5 کوسچنز ہیں، اس کا جواب دے دیا آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ بھائی ہم کہاں ہیں، کہاں زندگی گزار رہے ہیں یار، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کچھ بھی اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ 5 سوالوں کے جواب دینے کے لائق نہیں ہیں، تو بہت بہت محنت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیج دیا کہ دیکھو یہ رسول جو ہیں یہ پاک رسول ہیں، پاک دامن ہیں، ایماندار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، انہوں نے جو کہا، ان کی جو زبان ہے، ان کی جو بات ہے وہ ساری جو ہے وہ صحیح ہے، ہر ایک چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ دیکھو یہ بات ہے، ایسی چیزیں ہیں، آپ کو اس کے اکارڈنگ اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی میں رہتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے رسول بھیج دیے ہیں تمہارے لیے کہ تم لوگ سدھر جاؤ۔ آیت نمبر 166 دیکھتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم
اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو کچھ بھی آپ پہ نازل کیا ہے اس میں ہم نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا ہے، جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی گواہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا، اور ہم نے آپ پر جو کچھ نازل کیا اس کا ہم علم رکھتے ہیں، ہم نے اپنے علم سے آپ کے اوپر وہ کچھ نازل کیا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جو لوگ خود تو رکتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اچھے کام کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو سامنے والا آپ کا فرینڈ آپ کو کیا بولے گا؟ ارے یار کہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ برباد کر رہی ہو یار، چلو تھوڑا کہیں پہ انجوائے کر کے آتے ہیں، تم تو لے کے بیٹھ جاتے ہو، رائٹ؟ تو جو لوگ خود تو کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، دیکھیں کفروا کے ساتھ ظلموا آتا ہے، کیونکہ ظلم کیا ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا، یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ اگر ہم کسی چیز کا کفر کرتے ہیں، اگر ہم خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم شرک کرتے ہیں، ہم اللہ کا تھوڑے کچھ بگاڑتے ہیں، ہم تو اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کفرو کے ساتھ ظلم کا آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ظلم کا مطلب ہے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، وہ جو ظلم کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ کوئی ہدایت کا راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا ہے جزا سزا کا دن ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہوں گے انہیں جنت میں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بد ہوں گے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے آگ میں ڈال دیں گے؟ یہی دیتے نا۔ اس میں آپ کو حدیث ہے سنن ترمذی کی 2492، سلسلۃ الصحیحہ کی 467، سلسلۃ الصحیحہ کی 1526، اور ایسی بہت ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ٹھیک ہے، جس میں بتا دیا کہ ہم جو بد لوگ ہیں انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ 3 حدیث تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے، سنن ترمذی کی 2492، سلسلۃ الصحیحہ کی 467، سلسلۃ الصحیحہ کی 1526، جس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان حدیث کو جو ہے پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کس طرح سے عذاب آئیں گے کہ ایک گردن نکلے گی، اس کی آنکھیں ہوں گی اور اس میں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، اور کس طرح سے ان کے عذاب ہوں گے کہ ان کو اللہ اکبر وہ عذاب بہت سارے۔ یہ صرف 3 حدیث کوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لیکچر کے بعد ان کو آپ اچھے سے پڑھیے گا کہ یہ چیزیں ہیں جو ہوگی، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ارے کیسے ہوگا، نہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی کام بڑا نہیں ہے، اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ آیت نمبر 170، اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خود ہی اپنے آپ کچھ کہنے لگے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا دوسرے الفاظوں میں کہیں کہ دیکھو سیدھے سیدھے مان جاؤ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا سیدھے سیدھے مان جاؤ ورنہ، اس انداز میں ایک وارننگ والے سٹائل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی تم ایمان لے آؤ اس رسول کے اوپر، یہ آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا، ان پر تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم پھر بھی کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے۔
आयत नंबर 171 देखते हैं। ए अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो और अल्लाह की तरफ कोई शे मंसूब ना करो सिवाय उसके जो हक हो। देखो, मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम तो बस अल्लाह के रसूल थे और वो उसका एक कलमा थे जो उसने अलका किया मरियम अलैहिस्सलाम पर, और एक रूह थे उसकी तरफ से। बस ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, और 3 खुदाओं का दावा मत करो, बाज आ जाओ, उसमें तुम्हारी बेहतरी है। जान लो कि अल्लाह तो बस एक ही इला वाहिद है, वो उससे पाक है, वो इससे पाक है कि उसका कोई बेटा हो। आसमानों और ज़मीनों में और जो कुछ सब कुछ उसी का है, और अल्लाह काफ़ी है बतौर कारसाज। अल्लाह ताला यहाँ पर अहले किताब से क्या कह रहे हैं कि दीन में गुलू ना करो। ईसाइयों के दीन के बारे में बुनियादी खराबी जो है उससे उनको रोका जा रहा है, ठीक है। यानी हद से ना बढ़ जाओ, हद से बढ़ना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। ईसाइयों को, अहले किताब ईसाइयों को भी रोका जा रहा है और यहूदियों को भी रोका जा रहा है। यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया कि वो इतना आगे निकल गए, उसमें इतना हद से ज़्यादा बढ़ गए कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने एक तरह से, उनकी नज़र में तो उन्होंने कत्ल ही कर दिया। उनकी पाकबाज वालिदा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, ठीक है। और ईसाइयों ने क्या गुलू किया? ईसाइयों ने गुलू ये किया कि वो मतलब यहूदियों ने तो नफ़रत में ये काम किया और ईसाइयों ने मोहब्बत में ये काम किया कि रसूल की बजाय उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हद से ना बढ़ो अहले किताब, ना तो तुम अपनी नफ़रत में हद से ज़्यादा बढ़ो और ना ही मोहब्बत में ज़्यादा बढ़ो। तो ईसाइयों को यहाँ रोका जा रहा है कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। अल्लाह ताला पाक है कि उनकी कोई औलाद हो, ठीक है। जब हम ये क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि अल्लाह ताला के कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है, उनकी कोई बीवी नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं, ठीक है। वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक रसूल हैं और वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, और अल्लाह ताला का वो तो एक कलमा है, ठीक है। अब देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें माँ और बाप दोनों का पोर्शन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर माँ का पोर्शन तो था मौजूद, लेकिन बाप का कोई पोर्शन उनके अंदर नहीं था, मगर वो अल्लाह का कलमा, अल्लाह की रूह थे, ठीक है। और अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बिन बाप के कैसे पैदा हो गए, तो इसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी तो पैदा किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी तो माँ बाप कोई भी नहीं थे। तो अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हर काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने देखें, आप सूरह माइदा में ही पढ़ेंगे कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की सी है। उसको मिट्टी से बनाया और फिर कहा कि हो जाओ, और वो हो गया। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है। और अल्लाह ताला जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने लोगों से ये कहा था कि तुम दोनों को भी मेरे साथ अपनी इबादत में शरीक कर लो, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह ताला ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा मैंने कुछ कहा होता तो ऑब्वियसली आपको पता होता, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमको बता रहे हैं कि देखो, कि ये हमको बता रहे हैं, अहले किताब को बता रहे हैं, ठीक है, लोगों को बता रहे हैं। आप देखेंगे कुरान में या युहन्नासु कह के अल्फाज आएंगे, या युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्फाज आएंगे, या अहले किताब कह के अल्फाज आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुखातिब करके ये बात की है कि देखें, अल्लाह ताला जो हैं वो पाक हैं कि उनकी कोई औलाद हो या फिर उनकी कोई बीवी हो। आयत नंबर 172, मसीह अलैहिस्सलाम तो उनमें हरगिज़, मसीह अलैहिस्सलाम को तो उसमें हरगिज़ कोई आर नहीं कि वो बने अल्लाह का बंदा, और ना ही मलाइका को,
کہ اس میں کوئی عار ہے کہ وہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھے، اور جو کوئی بھی عار سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہ تو فرشتوں نے ایسا کہا۔ جو ایسا کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور، اللہ تعالیٰ، ہم نے ابھی آلریڈی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ ابھی ہم نے حدیث شیئر کی تھی، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ عیسائیوں کے لیے ہیں، یہودیوں کے لیے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، تم سمجھ جاؤ۔ آیت نمبر 173 دیکھتے ہیں۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل میں سے، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر عار محسوس کی تھی، تکبر کیا تھا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ اجر کس کو دے گا؟ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، عمل صالح میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہماری بنیاد ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو پھر آپ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اجر ہوگا اور مزید بھی دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھا تو اتنی نیکیاں ہیں، یہ پڑھا تو اتنی نیکیاں ہیں، یہ اتنے بار پڑھ لیا اتنی نیکیاں ملیں گی، تو یہ کیلکولیشنز تو ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کیلکولیشنز کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیکیاں دینے پر آئیں گے تو دیتے جائیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کو محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کتنا پیار کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ یہ تھوڑی کہتی ہے کہ اوکے تم ابھی اتنا کام کرو گے میں تمہیں اتنی محبت کروں گی۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اتنی محبت کرو گے تو اتنا % محبت دوں گی اپنی؟ نہیں، انلمیٹڈ ہوتی ہے ہماری محبت۔ تو وہی اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کو دینے پر آئیں گے، اپنے جو اجر دینے پر آئیں گے تو کیا کچھ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں مزید بھی دیں گے۔ کن کو دیں گے؟ یا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے بس۔ اے لوگوں، آیت نمبر 174، اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہاری رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کس سے مخاطب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت خوبی سے قرآن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان یعنی ایک روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اس سورہ کی جو ابتدا ہوئی تھی ہم نے دیکھا وہ بھی یا ایھا الناس سے ہوئی تھی، یعنی تمام لوگوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہود سے مخاطب ہوئے، نصارہ سے ہوئے، مومن سے ہوئے، اور اب پھر تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ادھر ادھر کی ساری باتوں کو چھوڑ دو، جو نور ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس نور پر جم جاؤ۔ یہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ لوگوں میں کافر، مشرک، اہل ایمان، اہل کتاب، ہر شخص آ جاتا ہے۔ برہان سے مراد جو لیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور نور سے مراد ہے قرآن، یعنی اس نور کی طرف، اس برہان کی طرف اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو بلا رہے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اس نور کی طرف۔ آیت نمبر 175 دیکھتے ہیں۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنی فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ دیکھیں یہ صراط مستقیم جو ہے نا، یہ صراط مستقیم بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ صراط مستقیم پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر آپ کو آخرت کی، آپ کو جنت کی چاہت ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ چاہت ہے کہ مجھے دیکھیں ایک راستہ ہے اس پر آپ چل رہے ہو، رائٹ، آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ میں جاؤں گی تو یہ راستہ مجھے میری ڈیسٹینیشن پہ لے جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ مسجد کی طرف جا رہی ہیں، آپ کو مسجد کی طرف کا راستہ معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ راستہ ہے، آپ جائیں گی مسجد میں پہنچ جائیں گی۔
اب فار ایگزامپل آپ نے راستہ غلط چوز کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کو جانا تھا رائٹ سائڈ سے، آپ چلے گئے لیفٹ سائڈ پہ. اب کیا ہوگا؟ کیا آپ مسجد پہ پہنچ پاؤ گے؟ نہیں پہنچ پاؤ گے، کیونکہ آپ نے راستہ غلط چوز کر لیا. سیم وے یہ جو صراط ہے نا، یہ جو راستہ ہے، اس کی منزل ہے جنت. اب آپ نے راستہ ہی غلط چوز کر لیا، اب آپ ڈھونڈ رہے ہو جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے، تو کبھی جنت ملے گی ہی نہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ تو چلیے غلط راستے پہ رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو جانا تھا ممبئی، آپ چلے گئے دہلی. آپ کو جانا تھا کراچی، آپ چلے گئے ملتان. تو راستہ ہی غلط چوز کر لیا آپ نے، تو آپ کیسے پہنچو گے؟ اسی طرح سے آپ کو جانا تھا جنت، آپ نے راستہ غلط چوز کر لیا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنا ٹریک چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فوراً آپ نے ٹریک چینج کیا، آپ صراط مستقیم پر چلے گئے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اب صراط مستقیم پہ چلنے لگی ہوں، مجھے اسی پر چلاتے رہیے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے. آیت نمبر 176 دیکھتے ہیں. چلیں، ہماری سورہ کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 176. اور اس میں دیکھیں سبحان اللہ، ہوا یہ کہ اس وراثت کا جو پہلا پورشن تھا، آیت نمبر 11 اور 12، وہ میں نے پڑھایا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ اس کی آخری جو آیت ہے وہ کلالہ سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر وہ جو لیکچر کرے گا وہ اس کو ایکسپلین کر دے گا. لیکن الحمدللہ یہ آیت بھی میرے پاس ہی آ گئی. اب ہوا یہ کہ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر سمجھاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں. کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں، تو اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا. اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی. اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پر جب کلالہ کی آیات آئی 11 اور 12 میں ہے کلالہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو چیزیں کلیئر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، لوگوں کو چیزیں کلیئر نہیں ہوئی، اور انہوں نے فتویٰ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کلالہ ایکسپلین کر دیں. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے کوئی والدین بھی نہ ہو. اب کلالہ کے بارے میں آیت نمبر 12 ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 12 میں ہم دیکھتے ہیں. اوکے، آیت نمبر 12 میں کلالہ کے بارے میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اسے ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ ہم بعد میں اس کو اچھے سے پڑھیں گے. اس میں لکھا تھا کہ اگر کلالہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی کلالہ ہو، یہ آیت نمبر 12 بتا رہی ہوں، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو اس میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو سب کے لیے 1/3. اچھا، یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی ہے تو 1/6 ہوگا. میں نے اس دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک تو ہوتے ہیں اللاتی، ایک ہوتے ہیں حقیقی اللاتی، اور ایک ہوتے ہیں اخیافی بھائی بہن. ٹھیک ہے، اللاتی بھائی بہن اور حقیقی بھائی بہن کا سیم کانسیپٹ ہوتا ہے. حقیقی بھائی بہن یعنی ماں باپ دونوں سیم ہوتے ہیں. اللاتی وہ ہوتے ہیں کہ باپ ایک ہے اور مائیں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ہیں. لیکن اخیافی وہ ہوتے ہیں کہ ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ماں ایک ہے، الگ الگ باپ ہیں، کیونکہ ایک ڈیورس ہوا یا وہ بیوہ ہو گئی، دوسرے سے شادی کر لی، اس سے بھی ڈیورس ہو گیا، تیسرے سے شادی کر لی، اس سے ایک بچہ تھا، اس سے ایک بچہ تھا. تو یہ کانسیپٹ عرب میں بہت زیادہ تھا. تو اس طرح سے اولادیں جو تھیں، ماں ایک ہو جاتی تھی، باپ الگ ہو جاتے تھے، تو وہ ہو جاتے تھے اخیافی بھائی بہن. تو یہاں پر اخیافی بھائی بہن کا کیلکولیشن بتایا گیا کہ اب انسان مر گیا، کلالہ ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، تو جو اخیافی ہیں، جو سوتیلے بھائی بہن، جن کو اگر ہم نارمل زبان میں کہیں اسٹیپ بردرز اینڈ سسٹرز، اخیافی سوتیلے، تو ان کو 1/6 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اگر ایک ہے یعنی ایک ہی بہن ہے تو 1/6 ملے گا، ایک ہی بھائی ہے تو اس کو 1/6 ملے گا. لیکن اور باقی کا کس کو ملے گا؟ باقی رشتہ داروں میں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے،
اور اگر 2-3 بھائی بہن ہیں تو کیا ہوگا, تو انہیں 1/3 حصہ ملے گا وراثت کا اور باقی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. یہ کس کا کام ہے؟ اخیافی کا. یہاں پر جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں حقیقی بھائی بہن, حقیقی بول لیں یا پھر اللاتی بول لیں, دونوں کا ایک ہی کانسیپٹ. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو سگے اگر بھائی بہن ہیں آپ کے تو سیم کیلکولیشن ہے جو سگے بھائی بہن جو اولاد کا ہوتا ہے. اولاد کا کیلکولیشن یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ایک بیٹا ہوگا تو اس کو سب کچھ مل جائے گا, یعنی اگر ایک بھائی ہے تو سب کچھ مل جائے گا. اگر ایک بہن ہے تو اس کو کیا, ایک بیٹی ہے تو اس کو کیا ملے گا, اس کو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ اگر اس بہن کی کوئی اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں گی تو ترکے میں سے 2/2 ملے گا. ٹھیک ہے, ہاں آدھا ملے گا اگر ایک ہوگی تو, بہن ایک ہوگی تو آدھا ملے گا, سیم جیسے ہم نے اولاد کے لیے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اور اگر بھائی ایک ہے تو اس کو پورا مل جائے گا, زیادہ ہے تو پھر وہ 2/3 مل جائے گا. سیم جو اولاد کا کانسیپٹ تھا وہی سیم کانسیپٹ رہے گا بھائی بہنوں کے لیے, کس میں, کلالہ کے لیے. اور باقی کس کو ملے گا, باقی مل جائے گا جو رشتہ دار ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اور جو آیت نمبر 12 میں ایکسپلین کیا گیا تھا جو اخیافی تھے. ٹھیک ہے, یعنی 1/6 اور 1/3 جو بتایا گیا تھا وہ اخیافی کے لیے بتایا گیا تھا. اور اس آیت میں جو کیلکولیشن بتایا گیا ہے وہ سگے بھائی بہنوں کے لیے بتایا گیا ہے. اور جو بھائی بہنوں کا کیلکولیشن ہوگا وہ سیم وہی کیلکولیشن ہوگا جو ہم نے اولاد کے لیے پڑھا تھا, کہ اگر ایک بیٹا ہے تو کیا, ایک بیٹی ہے تو کیا, 2 بیٹے ہیں تو کیا, 2 بیٹیاں ہیں تو کیا, سیم وہی کیلکولیشن. آپ اسی ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں گے, اب وہی کیلکولیشن سارا آپ کلالہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کلالہ کس کے لیے ہے, جب سگے بھائی بہن ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اور آیت نمبر 12 میں جو 1/6 دیا جائے گا اور 1/3 دیا جائے گا وہ کس کے لیے ہے, وہ تب ہے جب اخیافی بھائی بہن ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کیلکولیشن ہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ نساء ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. ابھی ہمارے پاس الحمدللہ 7-8 منٹ ہے, ہم سورہ مائدہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سورہ مائدہ کے بارے میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ مائدہ کا جوڑا جیسے کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ سورہ نساء کے ساتھ ہے, اور ہماری جو منزلیں ہیں یہاں سے سورہ مائدہ سے ہماری دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے, قرآن کی دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے. اس کا جوڑا سورہ نساء ہے. ٹھیک ہے, اور ان دونوں میں کافی حد تک سملیرٹی ہم کو نظر آئے گی, سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں. ٹھیک ہے, اور اس میں 120 آیات ہیں, 16 رکوع ہیں, اور اس میں جو حروف ہیں وہ 12,464 ہیں. اور اس کا جو نام لیا گیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 114 کی بنا پر لیا گیا ہے, جس کا معنی ہے دسترخوان, کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا تھا, جس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا. سورہ کے نزول کا آغاز صلح حدیبیہ کے زمانے میں ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کی جو تکمیل ہوئی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہوئی. اور اس میں جو انداز بیان ہے وہ ہے کہ اے مسلمانوں, آج کے بعد کفار تمہارے دین سے قطعی طور پر مایوس ہو چکے ہیں, یعنی اب تم غالب ہو چکے ہو, تمہارا غلبہ ہے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بالکل 2 ٹوک انداز میں یہاں بتا دیا گیا کہ جو کافر ہیں انہیں پوری طرح سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اب وہ جو دین تھا ان کا, اب ان کا کوئی اس میں اب ان کا جو دین ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, بلکہ اب مسلمان جو ہیں ان کا دین جو ہے وہ اس کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس سورہ میں 3 بڑے بڑے مضامین ہیں. مسلمانوں کے مذہبی سیاسی زندگی کے متعلق احکام. سیکنڈ ہے مسلمانوں کو اس میں نصیحت دی جا رہی ہے, کیونکہ مسلمان اب ایک پاورفل قوم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو نصیحت دی جا رہی ہے کہ اپنے پاور کا کس طرح سے آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے. اور تیسرا اس کا جو مضمون ہے وہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت. ٹھیک ہے,
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے. سورہ مائدہ کا جب اختتام ہوگا تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو عظیم و شان معجزات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے, اور پھر ان سے وہی سوال کیا جائے گا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کوٹ کیا تھا, کہ ان سے سوال کیا جائے گا کیا تم نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا تھا, تم نے اور تمہاری ماں نے وہاں پر. یہ باتیں سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اہل ایمان, اب دیکھیں یہاں پہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے. اے اہل ایمان, اپنے عہد و پیمان, قول و قرار کو پورا کیا کرو. تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں, ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں نازل ہوئی ہے, یہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ہوئی ہے. اور صلح حدیبیہ کا ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا کہ جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اس ڈیوریشن میں وہ احرام میں تھے, اور ساری چیزیں ہم نے بہت اچھے سے الحمدللہ صلح حدیبیہ کو پڑھا. آگے بھی ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے سے پڑھیں گے صلح حدیبیہ کو. تو اس زمانے میں یہ چیز ہوئی تھی, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے عہد اور پیمان, قول و قرار کو پورا کرو. سب سے پہلی بات جو اس میں آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ اپنے عہد کو پورا کرو. دیکھیں جو یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے عقدہ, گرہ کو کہتے ہیں, نوٹ جو ہوتی ہے نا اس کا, عقود عقد کی جمع ہے, یعنی کسی سے پختہ عہد کر لینا. اچھا, عہد جو ہوتا ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. بندے کا اللہ تعالیٰ سے عہد جو ایمان لانے کی صورت میں کرتا ہے, انسان کا اپنے دل میں اللہ سے عہد, اور آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ عہد. ٹھیک ہے, بندے کا اللہ تعالیٰ سے عہد, انسان کا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرنا, دل میں ہی کچھ سوچ لینا, اور ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد کرنا. دیکھیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ ضرور ان کے الفاظ ہوتے تھے کہ اس بندے کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں, اور اس بندے کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میری ٹیم میں سے جس کے پاس یہ حدیث ہو تو وہ کوٹ ضرور کیجیے گا, مجھے ملی نہیں تھی. لیکن ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اس بندے کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں, اور اس بندے کا دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرتا. جو وعدہ نبھائے نہیں, وہ جو وعدہ نہ نبھائے وہ دیندار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا عہد ہوتا ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, ایک حاکم ہے اس کی ریاست کے ساتھ اس کا عہد ہوتا ہے, خاندانوں کا آپس میں عہد ہوتا ہے, ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ عہد ہوتا ہے, میاں بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے اسے بھی عقد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو نکاح ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ عہد ہوتا ہے. تو اس دنیا کے اندر جو عہد ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اسی سے آیت جو سورہ ہے اس کی شروعات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ پھر کیا کہا گیا؟ جو عہد کی پاسداری ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جانور تمہیں حلال کیے گئے ہیں ان کو تم کھایا کرو. پہلے عہد کے بارے میں بہت اچھے سے بتا دیا, اور اس عہد میں ہم نے ساری چیزوں کو انکلوڈ کیا. ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد, ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ عہد, ایک انسان کا اللہ کے ساتھ عہد, ایک دل میں کیا ہوا عہد, ایک زبانیہ کیا ہوا عہد. یہ سارے عہد ہیں. اس کے بعد عہد کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جانور ہم نے تمہیں حلال کیے ہیں ان جانوروں کو تم کھایا کرو. مویشی جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مویشی کیا ہوتے ہیں؟ جو سبزہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو وحشی ہوتے ہیں ان کو منع کیا گیا. شیر, چیتا جو کسی دوسرے جانور کو کھاتے ہیں ان کو کھانے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بہت سارے ریزنز جو دنیا میں بتائے جاتے ہیں کہ اگر وحشی جانور کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی وحشی وہ چیزیں آ جائیں گی. میں سمجھتی ہوں کہ ان سے بیٹر یہ ہے اس کا طریقہ جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اللہ نے منع کیا, اس کے آگے اگر ہم یہ سارے کیلکولیشنز نکالتے ہیں نا کہ اس لیے نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ہے ریزن ہے. لیکن میرے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا حلال, جس چیز کو حرام کیا حرام,
ٹھیک ہے، اس میں اتنے زیادہ کیلکولیشنز ہم کو نہیں نکالنا ہے، ہمیں اس چیز پہ سٹک رہنا ہے کہ جو حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال اور جو حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام. تو مویشی، ہرن ہے، گائے ہے، بکری ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے اوپر حلال کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو گوشت ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے جو مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس چیز کو حلال کریں، اللہ چاہیں تو اس چیز کو حرام کریں. یہاں پر ایک چیز اور بھی بتائی کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں شکار کر کے ہی، شکار کا بہت مطلب اس ٹائم شکار تھا، چلتا تھا شکار، تو اس وقت بتا دیا گیا اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ شکار نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آیت نمبر 1 میں بتائی گئی. آیت نمبر 2 بھی ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 منٹ مجھے اور دیجیے گا. اے اہل ایمان، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے. وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے ہیں. یہاں جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، تو پھر تم شکار کرو، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب یہاں پر کون سی باتیں بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. ٹھیک ہے، نہ ہی حرمت والے مہینوں کی کرو، نہ ہی ہدی کے جانور کی کرو، نہ ہی بیت الحرام میں آنے والوں کی کرو. احرام کھولنے کے بعد شکار کی اجازت اس میں دی گئی. کعبے کی زیارت کرنے والوں کو راستے میں نہ روکو. تقوی میں تعاون کرو، زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. یہ 8 چیزیں ہیں جو اس آیت میں ڈیفائن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے یہ 8 پوائنٹس. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری لیکچر کی جو لاسٹ آیت ہے وہ ہوگی. اس کے بعد ہم اپنا لیکچر جو ہے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا دیکھیں، حرمت کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں انسان حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، حد سے زیادہ آگے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے حرمت کے معاملے میں. رائٹ، اب تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی ہے ان کا احترام کرو. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ شعائر اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی ایسی علامت جس سے دین یا اس کے کسی رکن کی شناخت ہو، یعنی جو نشانیاں جس کو کہتے ہیں ہم، سائنس جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ سائنس یہاں پہ اللہ کی جو اللہ نے ہمیں چیزیں بتا دی گئی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے اوپر ان کی بے حرمتی نہیں کرنا، ان کا احترام ہم نے کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو حرمت والے مہینے کے بارے میں بتا دیا گیا. کون سے ہوتے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان 4 مہینوں میں کسی بھی طرح، یہ دیکھیں ان 4 مہینوں کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوکے رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں ایسا کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف حرمت والے مہینے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں احترام کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. یہ ہے ان مہینوں کی حرمت. ان میں کسی طرح کے بھی فساد سے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا گیا. تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان مہینوں میں لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آیا کرتے تھے، مطلب نکلتے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا، وقت لگتا تھا، اونٹوں پر آتے تھے. تو اس لیے انہیں محترم قرار دیا گیا کہ جو لوگ دور سے آئیں اور ان کے ساتھ کوئی دنگا فساد، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. اچھا 3 مہینے تو جو ہیں وہ کنٹینیوس ہیں، لیکن جو رجب کا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، 2 مہینے پہلے آتا ہے. اس کو بھی محترم ٹھہرایا گیا کیونکہ قدیم زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اچھا اس چیز کو لوگ ابھی بھی فالو کرتے ہیں بہت سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قدیم زمانے کی جو باتیں ہیں وہ اگر
ہماری اس شریعت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر ابھی بھی چلتی آ رہی ہے تو ہم نے اسے فالو کرنا ہے، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آ کے ختم ہو گئی ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا۔ تو رجب کے مہینے کو بھی حرمت والے مہینے میں لیا گیا کیونکہ اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہدی کا جانور یہاں پہ آیا ہے۔ ہدی کا جانور وہ جانور ہوتا ہے جس کو قربانی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ قربانی بیت اللہ میں قربانی کے لیے یہ جانور دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ قربانی کے جو جانور ہوتے تھے، جو حج یا لوگ جو لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ، تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ قربانی کے جانور جو تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے کر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اور تو ان جانوروں کے لیے کہا گیا کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو کیونکہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان جانوروں میں کچھ نشانی ڈال دی جاتی ہے جس سے پتہ چل جائے۔ اب ان کی بے حرمتی نہیں کرنا تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا جانور ہے قربانی کا، ٹھیک ہے، تو ان پہ کچھ نشانی، کچھ علامت ان کو دے دی جاتی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کیا کیا جاتا تھا کہ ان میں کچھ ان کے گلے میں کچھ باندھ دیا جاتا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو بیت الحرام کی طرف چل پڑے ہوں، ٹھیک ہے، جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کی بھی آپ نے ان کا بھی احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو حج یا عمرے کا قصد کر کے سفر کر رہے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ، اب ان کی ایک نسبت ہو گئی ہے، اللہ کے گھر کے وہ مسافر ہو گئے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ جو میزبان ہیں وہ خود، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود میزبان ہو گئے، اور جو وہاں پہ زیارت کے لیے جا رہا ہے سبحان اللہ وہ وہاں کے مہمان ہیں، تو ان کا بھی احترام کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں پہ لفظ آیا کہ جب آپ حلال ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو ہم آلریڈی الحمدللہ حج کے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ جو احرام ہوتا ہے، احرام جو ہوتا ہے وہ ایک نیت ہوتی ہے، ایک نیت کا نام ہوتا ہے احرام، جس پہ ہمارے اوپر کئی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تو حلال ہونا ایک اصطلاح ہے، یعنی احرام کو جب کھول دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم احرام کی حالت سے باہر آ گئے ہیں، ہم حلال ہو گئی ہیں ہمارے اوپر چیز۔ یعنی ابھی تک تمہارے اوپر شکار کی پابندی تھی، ابھی ہم نے پریویس آیت میں دیکھا، لیکن اب جو ہے تمہارے لیے جو شکار ہے وہ اس کی آزادی دے دی گئی، کیونکہ اب تمہارے اوپر وہ چیزیں جو حرام تھی پہلے اب وہ حلال ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جو صحابہ تھے ان کو کفار نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور ان کو اب یہ تھا کہ اب جب وہ واپس جائیں گے، اب جب صحابہ واپس جائیں گے تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان ریٹرن وہ جو باقی لوگ جو جا رہے تھے کفار جو حج کی، کیونکہ حج تو وہ لوگ بھی کرتے تھے جو کفار تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ریٹرن وہ انہیں پریشان کریں، ٹھیک ہے، اگریشن نکالیں اپنا صحابی، ٹھیک ہے، تو وہ سوچیں کہ نہیں اب ہم ان کو بھی نہیں جانے دیں گے کیونکہ ہم کو روک لیا گیا تھا، تو یہ مسلمانوں کے شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظلم اور گناہ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ظالم سامنے والا کوئی بھی ہو، لیکن تم کیونکہ تم ایک مسلمان ہو، ایک فرما بردار ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ نیکی میں اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ دیکھو نیکی اور تقوی کا کام کرو گے تو اس میں تعاون تم کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ نیکی کو سمجھتے ہوئے تم کوئی غلط کام کی طرف بڑھ جاؤ اور غلط کام میں تم تعاون کرنے لگو، اور ظلم اور زیادتی کو تم سمجھو کہ تم نیکی کر رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ اگر دیکھو تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے میں بہت بار بتا چکی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں۔ تو تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے اس لیکچر کا ہم انشاءاللہ تعالی اینڈ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔